खुश आमदीद ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज के इस पॉडकास्ट में बात करना चाहूँगा मोहतरम रंजूर तिलगामी साहब के साथ, चूँकि इस वक्त मौजूद हैं हम पटन के एक मशहूर गांव में जिसका नाम तिलगाम है। और तिलगाम को नॉर्थ कश्मीर या सारे कश्मीर में विलेज ऑफ पोइट्स भी कहा जाता है। आए जाने मोहतरम रंजूर तिलगामी साहब की हालाती ज़िंदगी के बारे में। मोहतरम रंजूर साहब, इस्तकबाल है आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मोहतरम, सबसे पहले मैं आपके बारे में ही सुनना चाहता हूँ, आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी योम पैदाइश, इब्तिदाई ज़िंदगी, एजुकेशन और अपने आबाई गांव के बारे में भी सुनना चाहता हूँ। मेरी पैदाइश इसी गांव में हुई, इसे तिलगाम कहते हैं। इसका कदीम नाम असली तिलग्राम है। वक़्त के साथ साथ ये नाम बिगड़ गया और इसका नाम तिलगाम पड़ गया। इसकी एक तारीख़ी हैसियत भी है। कहते हैं कि यहाँ पुराने ज़माने में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम तिलक राम था। उसी के नाम पर इस गांव का नाम फिर तिलग्राम पड़ गया। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि इस गांव की एक अलहदा तारीख़ी हैसियत है। पुराने ज़माने में हिंदू राजाओं के ज़माने में यहाँ एक हिंदू राजा हुआ करता था। उस ज़माने के आसार इस वक्त भी यहाँ ज़मीन से बरामद होते हैं। मिसाल के तौर पर उस वक्त एक वाटर सप्लाई थी पुराने ज़माने की, जो ज़मीन से बरामद हुई, जो मिट्टी की बनी हुई थी। वो जो पाइप्स थे वो मिट्टी का। इसके अलावा ज़मीन से कुछ सिक्के भी बरामद हुए। और दिलचस्प बात यह है कि इस गाँव के मुज़ाफ़ात में जितनी भी जगहें हैं उनके नाम अजीब हैं। मसलन एक जगह है मल्हार, बिल्कुल इस गाँव की इस तरफ है, इसके शुमाल में मल्हार। दूसरी जगह है बिल्कुल इसके साथ, उसको हम कलवाल कहते हैं। कलवाल हम कहते हैं पिलाने वाले को। मल्हार कुछ मौसीकी से वाबस्तगी रखता है। तो चगताई दौर हुकूमत तक ये एक परगना था और करीबन 60 से ज़्यादा गाँव इस परगने के मातहत थे। तारीख़ हसन में इसका ज़िक्र आया है तफसील के साथ, और यह भी लिखा गया है कि इस परगने की आमदनी कितनी थी जिन्स में और नकद में। बाद में चगताई दौर के बाद इसकी जो परगना हैसियत थी, सेंट्रल हैसियत थी, मरकज़ी हैसियत थी, तो वो बाद में ख़त्म की गई। उस वक़्त पटन परगना था, बीरू परगना था, तिलगाम भी परगना था। फिर ये परगनों का ये सिलसिला बाद में ख़त्म हुआ। आज भी यहाँ ज़मीन से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं। यहाँ कुछ नवादरात हमें बरामद हुए, कुछ मूर्तियाँ भी यहाँ से निकली हैं जिनको सरकार ने फिर अपनी तहवील में ले लिया। ये लोकली यहाँ के लोगों ने एक्सकेवेट किया या बाहर से कोई आर्कोलॉजिस्ट वगैरह ऐसी कोई टीम आई थी क्या? हमने कई बार आर्कोलॉजी वालों को कहा था कि भाई आप आइए, ये जो प्लेट्यू है इस गांव के ऊपर से है जी, ये बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ से कश्मीर का तकरीबन निस्फ से ज़्यादा हिस्सा नज़र आता है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बगैर श्रीनगर में जो कोहिमारान की फसील है ऊपर किले पर, वो यहाँ से नज़र आती है। इस जगह को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बोहरवनी। वनी असली नाम है पहरवन। अब बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम बोहरवनी है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आपको झील वुलर भी नज़र आएगा, गांदरबल का पूरा इलाका नज़र आएगा, श्रीनगर तक नज़र पड़ेगी हमें। क्या वहाँ पे कोई पुराने ज़माने के आसार भी आपको देखने को मिलते हैं? वाटर सप्लाई जो थी बरामद हुई, और वहाँ से नीचे एक जगह है, इसको हम प्रिंगुस कहते हैं। वहाँ कहते थे, ये कहावत है सीना बसीना चली आ रही है कि यह तख़त था, यहाँ किला था, बादशाह था। क्योंकि दिलचस्प बात है कि उसकी इर्द गिर्द जो खंदक उस ज़माने में दिया गया था वो अभी तक मौजूद है। वो खंदक, उस ज़मीन से कई मटके बरामद हुए, सिक्के बरामद हुए, कुछ आलात कशावर्जी भी बरामद हुए, लेकिन आर्कियोलॉजी ने इसे दिलचस्पी से इसकी खुदाई अभी नहीं की है। ये पहले ज़माने में जैसे बांगिल परगना, ये भी बांगिल परगना का हिस्सा था क्या? परगना तिलगाम अलग था। तारीख़ हसन में इसको एक अलग हैसियत थी। वाल्टर लॉरेंस भी अपनी एक किताब उसमें क्रहन तहसील इस तरह का कुछ नहीं, क्रहन जो और वाल्टर लॉरेंस ने जो लिखा है, ये क्रहन का एरिया वो तो पड़ता है यहीं से ऊपर की तरफ, यहाँ से जिसमें शायद क्रेरी भी आता है।
اس میں تلگام تو بانگل میں نہیں آتا ہے، یہ کرہن میں آتا ہے، کریری، اور کریری کے اوپر کا جو علاقہ ہے چندوسا، یہ جو پوری پلیٹو ہے چندوسا کیا ایون کہ انہوں نے لیروڈورا ماڈرن ڈے دیٹ از پارٹ آف ناروا ناؤ ڈیز، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ لیروڈورا جو ہے کرہن تحصیل کا ہی ایک حصہ ہے، یہ سچ ہے۔ جی گلمرگ کے دامن میں جی اگر ہم نیچے جائیں گے ماگام سے دائیں بائیں تو اسے بانگل ہم کہتے ہیں۔ تو پھر تلگام جو ہے یہ ایک سرحدی حیثیت رکھتا ہے، بانگل اور کرہن کے درمیان یہ ایک فصیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں سے لے کر کریری کا علاقہ اور کریری کے اوپر کا جو پلیٹو ہے جس میں درجنوں گاؤں ہیں، اس میں کچھوا ہے، کلانترا ہے، بانڈی پائی نوبالا ہے، نیلسر ہے، سلطان پورہ ہے، چندوسا ہے، پھر وہیں سے یہ ناروا تک جاتا ہے یہ پلیٹو۔ اس کے متعلق تو لارنس نے لکھا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں جب یہاں کچھ بھونچال آئے تھے تو اس کا اثر بھی زیادہ اس ایریا پر پڑا تھا۔ چند سال پہلے میرے پاس ایک آرکیولوجی کا ماہر آیا، اس نے مجھے کہا کہ جو لائن جاتی ہے کنزر سے لے کر بارہمولہ تک، کون سی لائن؟ زمین کے اندر سے ایک لائن جاتی ہے، وہ بہت یہ اس پر بھونچال کا وہ جسے کہتے ہیں وہ کچھ اس نے اس طرح سے کہا کہ اس کے نیچے کسی بھی وقت یہ اچھا یہ ٹیکٹونک پلیٹس پہ ہے، پلیٹس پر ہے۔ ہاں یہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ آپ جب جائیں گے یہاں سے آپ کو جو یہ رشی پورہ خہی پورہ کے اوپر کا علاقہ ہے، جب آپ دائیں طرف نظر دوڑائیں گے آپ کو عجیب و غریب وہ زمین کا وہ کٹاؤ نظر آئے گا۔ لینڈ سلائڈنگس ایٹ لارج پیک ہوتی ہے، ابھی بھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے یہاں اس کرہن کے ایریا میں۔ جی تو لارنس نے ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لیریڈورا میں جب وہ سنگارا وہ تو ہمیں مانسبل سے بھی اور برآمد ہوئی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے یہ۔ شاید یہ پورا جب ستی سر تھا تو اس زمانے میں شاید وہاں تک بھی پانی ہاں کیوں نہیں، وہاں تک ہوا کرتا تھا پانی۔ تو یہ جو اس خطے کی تاریخ جو ہے یہ بڑی دلچسپ ہے۔ ہمارے ایک دوست نے، اس کا نام عبدالخالق شمس ہے، وہ اس وقت تاریخ کشمیر مرتب کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کلہن جو ہے جس نے تاریخ کشمیر لکھی ہے اس نے بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں، وہ اب ان غلطیوں کو اپنی طرف سے وہ جواز پیش کر رہا ہے، اس کی دلیلوں کو وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ کچھ کہتا ہے کہ یہ راستے جو تھے باہر سے جو آتے تھے وہ یہیں سے آیا کرتے تھے، وہ کہتا ہے، لیکن یہ فی الحال ایک مفروضہ ہے، جب تک نہیں یہ اس میں کوئی شواہد ہوں، ہسٹوریکل ایویڈنس ہونی چاہیے ہر چیز کی، جو ہم کہیں گے اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس۔ اور ایک ہسٹورین ہے خالد بشیر احمد کے نام سے، کشمیر دا میتھس بہائنڈ دا نیریٹیوز کے نام سے، انہوں نے 2-4 کتابیں لکھی ہیں، یا کشمیر پالیٹکس وغیرہ، اس میں انہوں نے پورا اس کے جو پنڈت کلان تو ان کا کرٹیک کیا ہے ان کتابوں میں، اپنی جو ان نے ریسرچ پیپر پہلے پبلش کیے تھے، اس کے بعد ان کے ریسرچ پیپرز کو انہوں نے کتابی شکل دی۔ خالد بشیر احمد کے نام سے ایک پرومیننٹ رائٹر ایک ہے۔ وہ تو میں خالد بشیر صاحب کو جانتا ہوں، شاید وہ انفارمیشن اکیڈمی میں بھی وہ سیکرٹری کی حیثیت سے تھے۔ ہاں انہوں نے بہت کام کیا ہے، کچھ ریسرچ اورینٹڈ ورک تو کیے ہیں ہسٹری کے حوالے سے، لیکن ہماری ہسٹری تو اصل میں کشمیر کی 5,500 سال پرانی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جہاں تک جب ہمارے پاس پورا یہ آتا ہے کلہن کی تاریخ راج ترنگنی، تو ستی سر کا جو ہمیں عطا پتہ ملتا ہے تو یہ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ 5.5 پونے 6,000 سال تک۔ 6,500 سال تک ہماری یہ تاریخ پھیلی ہوئی ہے، جس میں کشمیر نے بہت سے بھونچال، بہت سے سیلاب، بہت سی قحط سالی کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اس میں تحقیق کی بہت ضرورت ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے، آپ کی وساطت سے، جو ہمارے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کشمیر کو جاننے میں، ان کے لیے میں 2 کتابیں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ایک تو ان کو پڑھنی چاہے سر والٹر لارنس کی ویل آف کشمیر، دوسری ہے ڈاکٹر شمس الدین احمد، انہوں نے تاریخ کشمیر کو ترجمہ کیا ہے فارسی سے، جو حسن خوئی حامی نے لکھا تھا پرشین میں، اس کا انہوں نے اردو کیا ہے، لیکن انہوں نے صرف اردو ہی اس کا نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کی شرح بھی لکھی ہے تفصیل کے ساتھ۔ انہوں نے کشمیر کو ایکسپریس کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے۔
یہ بہت ہی دلچسپ کتاب ہے اور بہت بڑا کام ہے میرے خیال میں. اس کے کچھ 3-4 جلدیں ہیں اور ہر کشمیری کو میرے خیال میں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں یہ سیلیبس میں ڈیفینیٹلی رکھتا. کشمیری ہماری جو نئی نسل ہے, چونکہ ہم بات کر رہے تھے تلگام پرگانہ کے بارے میں, طرف سے پریہاس پورا راجا اونتی ورمن تو وہاں سے رول کیا کرتے تھے. جو ہماری تاریخ ہے کشمیر کی, اس میں واضح لکھا گیا ہے کہ جو پریہاس پورہ میں جو مونومنٹس ہیں وہ بدھسٹ دور میں بنائے گئے, بعد میں ہرش وردھنا کے دور میں ان کو تہس نہس کیا گیا. بعد میں جب یہاں ڈوگرا حکومت تھی تو انہوں نے ان کو تہس نہس کر کے پھر جو جہلی میری کاٹ روڈ جو سری نگر سے مظفر آباد تک سڑک پرانے زمانے میں جایا کرتی تھی جس پر ٹانگے وغیرہ چلتے تھے, تو اس سڑک پر پتھری چھوٹی بچھانے کے لیے انہوں نے پھر اسی کو کاٹا, ان کو لا کر کاٹا, گرائنڈ کیا. ہاں گرائنڈ کیا. آپ جائیں گے, اگر آپ پریہاس پورہ اس وقت جائیں گے تو آپ بہت بڑے ڈیر دیکھیں گے, ابھی بھی وہ پڑے ہیں وہاں پر. انہوں نے پھر اس کو سڑک بنانے کے لیے, روڈ کو مینٹین کرنے کے لیے, پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے پھر ایک باقاعدہ روڈ کی صورت اختیار کر لی. تو تلگام کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ تلگام کہاں پہ آپ کی جو ہسٹوریکل جو اسٹڈی ہے آپ کی کشمیر کے حوالے سے, کون کون سی کتابوں میں تلگام؟ کشمیر گیزٹ میں بھی اس کا ذکر ہے, تاریخ حسن میں بھی اس کا ذکر ہے. تلگام کو ولیج آف پوئٹس کہتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تلگام کو ولیج آف پوئٹس کہتے ہیں. عجیب سی بات ہے کہ یہاں ہیں شاعر بہت زیادہ. دیکھیے پہلے زمانے میں یہاں فتح کرال نامی ایک شاعر ہوا کرتا تھا, اس پر ایک کتاب بھی چھپ چکی ہے. اس سے پہلے پروفیسر محی الدین حاجنی نے ایک شاعر کا نام لکھا ہے شاہ ابراہیم. پتہ نہیں وہ کس حد تک صحیح ہے, لیکن اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو پھر میں نے ان کے بعد لکھنا شروع یہاں کیا. مجھ سے پہلے بھی 2 اور آدمی لکھتے تھے, لیکن ان میں وہ استقامت نہیں رہی, وہ آگے نہیں بڑھے. پھر میں نے شروع کیا. وہ کس نام سے ہیں؟ ایک کا نام ہے محمد مقبول گلشن اور دوسرے کا نام ہے سیف الدین جوہر. تو ان میں سے سیف الدین جوہر ابھی تک باقاعدہ حیات ہیں, انہوں نے پھر چھوڑا. لیکن پھر میں نے خود 1966-67 میں لکھنا شروع کیا. ابھی تک میں مسلسل لکھ رہا ہوں. کون کون سے جانرا میں لکھتے ہیں آپ؟ میں نے کشمیری میں ہی زیادہ لکھا ہے اور اردو میں بھی تھوڑا بہت لکھا ہے. اردو میں ایک تصنیف ہے میری, کچھ نظمیں ہیں, لیکن زیادہ تر میری دلچسپی کشمیری زبان کے ساتھ ہی ہے. میرے ساتھ ساتھ پھر فیاض تلگامی, شوکت تلگامی, خالد بشیر اور بشارت حفیظ اور بھی کچھ نئے لکھنے والے ہیں جو لکھ رہے ہیں اس وقت. تقریباً نصف درجن کے قریب اس وقت بھی یہاں شاعر ہیں, افسانہ نگار ہیں. تو اس لیے اسے ولیج آف پوئٹس کہا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کی ایفیلیشن ادبی تنظیموں کے ساتھ بھی رہی ہوں گی. شروع سے بتائیں کہ کس کس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہوا تھی اور آج کے وقت میں آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ 1968-69 کے قریب ہم نے کریری میں کرہن کلچرل فورم کی بنیاد رکھی. ہمارے ایک استاد تھے سید علی منظور ہاشمی, وہ ہمارے استاد تھے. اسکول میں بھی ہمارے استاد تھے اور شعر و شاعری کے میدان میں بھی ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے. انہوں نے کریری میں ایک ادارہ کھولا, ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا, کرہن کلچرل فورم کریری. اس کے بعد اس کے ساتھ میں وابستہ رہا پوری زندگی. تو اس کے بعد ادبی مرکز کمراز جب وجود میں آیا 72-73 کے آس پاس, تو میں 1995 تک اس کے ساتھ وابستہ رہا. 95 میں جب حالات اس وقت یہاں صحیح نہیں تھے, عسکریت کا دور چل رہا تھا, تمام تنظیمیں تو بالکل خاموش. تو اس وقت میں نے میں کہتا ہوں جرأت رندانہ سے کام لے کر میں نے کشمیر ینگ رائٹرز ایسوسیشن کی بنیاد ڈالی. اس سلسلے میں کشمیر ٹائمز, یہ ینگ رائٹرز کی بات کر, کشمیر ینگ رائٹرز ایسوسیشن, یہ اس کا کب ادگھاٹن ہوا؟ 1995 میں اس کا ہم نے ادگھاٹن کیا, اس کی رجسٹریشن ہو گئی. اس وقت تو جرأت ہی کسی کی نہیں تھی کہ وہ پبلکلی کوئی پروگرام کرتا. ہم نے کیے. ایسا کیوں تھا؟
डरते थे लोग। नहीं अदबी मामलात में वैसे मतलब नहीं अदबी मामलात में नहीं, जब खौफ और दहशत का माहौल होता है तो लोग डरते हैं। हम क्या ऐसे प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए मतलब बैन थी क्या, ऐसा कुछ था क्या? बैन ही नहीं थी, जान का खतरा था। यहाँ तो रेडियो कश्मीर में जो न्यूज़ रीडर थे तो वो भी अपनी जान बचा रहे थे। रियासती कल्चरल एकेडमी तो मुकफ़ल ही थी, समझ लीजिए। किसकी ज़रूरत थी कि वो म्यूज़िक कंसर्ट करता, मुशायरा करता, कोई अदबी प्रोग्राम करता था। लेकिन कश्मीरी यंग राइटर्स एसोसिएशन ने उस वक्त काम शुरू किया। अल्लाह का फजल था कि हमारे साथ किसी ने ज़्यादती नहीं की। तो उस वक्त जो फाउंडिंग फादर्स थे उसके आपके साथ जो कश्मीरी यंग राइटर्स की, उनके नाम भी सुनना चाहूँगा। से फ़ारूक वागूरी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, और गुलाम नबी दिल नवाज़ है, शाहिद दिलनबी है, बशीर चराग है। इसके बाद इसके जुड़ गए शहनाज रशीद, इसके साथ जुड़ गए और शहबाज वकमुना टंगमरग के, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारी पहली मेंबरशिप 162 के करीब थी। 162 पर्सनस वर द मेंबर्स ऑफ कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन, क्योंकि कोई और तंजीम थी ही नहीं। उस वक़्त हमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हमें थोड़ी बहुत मदद की कि उन्होंने ये मदद हमें की कि उन्होंने हमको पब्लिसिटी दे दी, और यहाँ कश्मीर टाइम्स ने भी हमारी मदद की जी। तो फिर जब हालात सुधर गए तो फिर तमाम तंजीमों ने अपना सर फिर बाहर निकाला, फिर दोबारा यहाँ दौड़ धूप शुरू हो गई। तो उसके बाद आप किस ये कंटिन्यू अभी भी इसके प्रोग्राम्स होते हैं कि या कोई? बिल्कुल हो रहे हैं, इस वक्त भी हर साल कॉन्फ्रेंस होती है। इसका एक रिसाला व्यथ भी छपता है, और इसके साथ इस ये मंथली क्वार्टरली कैसे क्या छपता है? वो ईयरली अब छपता है, पहले तो क्वार्टरली छपता था, अब ईयरली छपता है। जिस तरह बाकी तंजीमें यहाँ अदबी मरकज़ कमराज है या इसके साथ जो जुड़ी हुई छोटी छोटी तंजीमें हैं, इसी तरह कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन प्रोविंशियल लेवल की तंजीम है। ये भी अपनी कारकर्दगी दिखाती है। ये इसकी फंक्शन श्रीनगर में हुई, साउथ में हुई, वैसे हर जगह पर ये हम करते हैं अपना काम अपने अंदाज से। लेकिन अब तो वो मज़ा नहीं रहा, न लोगों को इससे ज़्यादा दिलचस्पी रही। आउटपुट इसका अब तंजीमों के जो अदबी तंजीमें हैं इनका मैं इस सिलसिले में मुतमईन नहीं हूँ। गो कि मैं 1977 से इस एक कल्चरल एक्टिविस्ट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। पूरा हमारा टाइम ज़ाया हो गया। जनाब आप बताएं कि बहुत वक्त से आप एज ब्रॉडकास्टर भी काम कर रहे हैं, रेडियो पे आप अक्सर? मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ रेडियो से। रेडियो से मैंने कई प्रोग्राम, मेरा जो चल रहा था नूरे इरफान, गुलिये वार हिंद, गाशर अशर, ये प्रोग्राम मैं खुद लिखता था, और रेडियो के वसातत से मैं खुद पेश भी करता था। और मैं रेडियो कश्मीर श्रीनगर का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में। और कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी? मैं जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों का इसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा होगा आपको उस लेवल तक पहुंचाने में। उस दिन 1969-70 के करीब मैं एक बार रेडियो कश्मीर गया, लेकिन गेट पर उन्होंने मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। तो पहली बार आप गए? जब मैं पहली बार गया, आई वॉज ए स्कूल टीचर देन, मैं एक स्कूल टीचर था। मतलब आप पहले से ही अवेयर थे कि यहाँ पे इस तरह? नहीं, मैंने सुना था कि रेडियो से ये गज़लें वज़लें आती थी ना। मैंने कहा मैं भी शायर हूँ, मैं भी अपनी गज़ल ले जाऊँगा, मैं भी पढ़ूँगा। मुशायरे हुआ करते थे ना उसमें पुराने शायर। मैं गया, लेकिन गेट के कीपर ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। मैं रुक गया। मैंने उसे कहा क्यों? कहा कि किसी ने आपको बुलाया। मैंने कहा मुझे नहीं, किसी ने नहीं बुलाया है। खैर बहुत इंतज़ार करने के बाद उसने कहा अच्छा चले जाओ अंदर। अंदर तो मैं किसी को नहीं जानता था, तो मैं एक कमरे में चला गया, तो वहाँ अवतार कृष्ण रहबर बैठा था। वो पैक्स था, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, उसी के पास में गया। मैंने उसे गज़ल दे दी, तो उसने वो खुश हुआ। उसने कहा ठीक है, कितना लिखा है? मैंने कहा कुछ 10-15 गज़लें लिखी। कहा और लिखते जाओ और यहाँ ले आओ। इस तरह से एक राबता हो गया मुशायरों में हिस्सा लेने का। फिर मुझे नसर लिखने का भी बड़ा शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ था यहाँ का माहौल कुछ डिफरेंट ही था। मेरे वालिद साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरे दादा फारसी। उनका नाम बताएं और डिटेल्ड। अजीज़ उनका नाम था। वो पूरी ज़िंदगी भर एक मुअज्जिन की हैसियत से एक बार पाबंद। आपके वालिद साहब या आपके दादा जान? वालिद साहब वो पाबंद सलात थे,
اور ہم تو ہماری سب کا آسمانی تھی، ہم تاجر پیشہ ہی تھے. زمین ہمارے پاس اس وقت بھی ہے، اس وقت بھی تھی، لیکن زمین سے ہماری اس قدر زیادہ دلچسپی نہیں تھی. ایک چھوٹی سی دکان چل رہی تھی. لیکن میرے دادا کی کچھ کتابیں تھیں پرشین کی، سکندر نامہ تھا، سکندر نامہ بری بحری، کچھ کتابیں وہاں پڑھی تھی. اچھا، مطلب وہ شوق رکھتے تھے کتابیں پڑھنے کا؟ میرے دادا جو تھے ان کو شوق تھا کتابیں پڑھنے کی، اور زمانے میں اس نے 4-5 جماعتیں پڑھی ہوں گی یا 2-3 جماعتیں پڑھی ہوں گی. تھوڑا بہت وہ لکھنا جانتا تھا. پھر میں نے اپنا یہ شجرہ جو ہمارا ہے، میں نے ہم فیملی ٹری بول سکتے ہیں، شجر نسب. ہاں، ہم تو کنورٹڈ مسلمز، مطلب کنورٹ ہوئے ہیں شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. اصل میں ہمارا مسکن بیج بہاڑا تھا. اچھا، آپ کے جو اینسیسٹرل بیک گراؤنڈ جو بیج بہاڑا ہندو تھے. اوکے. دایا رام اس کا نام تھا. تو یہ کون سی مطلب بتا نہیں سکتا، یہ دور تھا یہی حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ. اس دور میں وہ مشرب اسلام ہوئے، پھر ان کا نام دائم رکھا گیا. دائم. پھر اس کے بعد ان کا بیٹا اس کا قائم یحییٰ وغیرہ، یہ ایک وہ ایک ہیراکی میں. پھر ہم بستے تھے کریری میں. جی. میرے دادا پردادا کیسے آگے بزنس پرپز کے لیے کوئی؟ ہاں، بزنس ہی کرتے تھے وہاں. بزنس ہی، کچھ دکان چل رہے تھے، کچھ پھیری کا کام کر رہے تھے جو کرتے ہیں. زمین کا کام نہیں تھا. پھر میرے پردادا یہاں آئے تھے تلگام میں. پھر ہم یہاں بس گئے. لیکن کریری میں ہماری جو ریلیشنز ہیں وہ اب تک موجود ہیں. اچھا. وہ تو اب سے بشب تو آگے بڑھ نہیں پائی. تو اصل میں ہم کریری میں ہی تھے بہت زمانے میں، بہت دیر تک. پھر ہم یہاں آئے. تو میں نے ابتدائی تعلیم 1949 میں پیدا ہوا. ابتدائی تعلیم یہاں کے مڈل اسکول میں حاصل کی، پھر ہائی اسکول کریری سے. گورنمنٹ اسکول. ہاں، پھر میں ٹیچر اپوائنٹ ہوا. پھر میں نے آگے پڑھا، گریجویشن کی، آنرز کشمیری کیا، ایم اے پرشین کیا، اور میں نے ڈپلومہ پنجابی فرام سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میسور کی اہتمام سے پٹیالہ ناردرن لینگویج سینٹر سے کیا. تو پھر میں پروموٹ ہوا لیکچرر. یہ 1980 کا واقعہ ہے. پھر میں لیکچرر ہو گیا. کون سی لینگویج؟ میں پرشین میں تھا لیکن پڑھایا اردو. جس ہائر سیکنڈری میں گیا مجھے کام دیا، پرشین کم پڑھتے تھے. لیکن جب میں سبجیکٹ بھی نہیں تھا. پرشین سبجیکٹ تھا لیکن کم لڑکے پڑھتے تھے پی یو سی میں. ہائر سیکنڈری میں پرشین. البتہ میں پٹن گیا تو وہاں پرشین میں مجھے اسٹوڈنٹس ملے، کچھ بچے ملے. تو پھر میں وہیں سے ریٹائر ہو گیا 2005 میں. تو اس دوران میں نے 2-3 کام کیے جس سے مجھے تھوڑا اطمینان ملا. ایک، میں نے ریسرچ اورینٹڈ کام کیا تصوف پر، کیونکہ جس ماحول میں میں پیدا ہوا تھا اور میری پرورش ہوئی تھی وہ قدر دینی ماحول تھا. گھر میں نماز کا یہ صلات کا یہ، اور میرے والد صاحب جو تھے، اگر میں تعریف کروں تو کہیں گے کہ اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے. ویسی بات میں نہیں کہوں گا، اتنا تو کہوں گا کہ جتنی دیر تک وہ 110 سے اوپر ان کی وفات ہوئی، پوری زندگی وہ مؤذن رہے مسجد کے. اور میں نے انہیں ہمیشہ ایک سحر خیز باپ کی حیثیت سے ہی دیکھا ہے. جب وہ صبح اٹھتے تھے ان کے نوت و مناقب ہمیں بیدار کرتے تھے نیند سے. تھوڑا ایسا ہی ماحول تھا. اس ماحول میں نے مثنویاں پڑھی، چھوٹی چھوٹی اسلامی کتابیں پڑھی. میرا شوق بڑھا. تو یہ کہاں سے اس زمانے میں کہاں سے لاتے تھے لٹریچر؟ بازار سے لاتے تھے خرید کر. کہاں کو نیرسٹ کون سا؟ یہاں غلام محمد نور محمد تاجرانی کتب تھا سری نگر سے. میرے والد صاحب سری نگر جایا کرتے تھے، ہمیں دکان تھی اس سلسلے میں. تو ان کے ساتھ اپنے مراسم تھے میرے والد صاحب کے. پھر میں نے پہلی بار کچھ غزلیں لکھی 10-15 تو اس نے لیے. تو غلام محمد نور محمد نے ان کو پبلش کی. کلام رنجور سے لکھا، چھپ گئے وہ کتاب. پہلا گلدستہ چھوٹا سا پبلیکیشن. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1968 67 کی بات ہے. اس کے بعد میں نے باقاعدہ اب مطالعہ بھی شروع کیا. مجھے کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق رہا ہے زندگی بھر. میں اپنی تنخواہ سے کچھ نہ کچھ خرید کے لاتا تھا.
اور کتابیں میں نے خریدی. پھر مختلف سبجیکٹس پر، حالانکہ اگرچہ میرا سبجیکٹ اردو یا پرشین تھا، BA تک میں نے اردو بھی پڑھا، پرشین وغیرہ، لیکن میں نے بلا کسی امتیاز کے میں نے سائنس پر، فلاسفی پر اور ریلیجس پر کتابیں لائی، جمع کر دیں، ان کو پڑھا تھوڑا. تو بیسک تھوڑا میں پڑھتا رہا. پھر مجھے شوق ہوا کہ میں تصوف پر پڑھوں. اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی. پھر ایک کتاب لکھی نور عرفان، وہ ریڈیو کشمیر سری نگر سے میں نے کچھ 40 کے ارد گرد پروگرام پیش کیے، لوگوں نے ان کو بہت سراہا. پھر میں نے اسے کتابی شکل دی تھی. جو کتاب اس کا کیا کانٹینٹ تھا؟ اس کا کنٹینٹ تھا، اس میں نے صوفیانہ اصطلاح، اصل میں میری کوشش تھی کہ جو یہ کشمیری شاعری ہے، صوفی شاعری، مثلا شمس فقیر، رحیم صاحب، وہاب خار وغیرہ، اس میں کچھ ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. چونکہ میں صوفی خود تو نہیں تھا، میں نے ان کی علمی تشریح کی، ان کو میں نے علمی طور بیان کیا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک شعر بتاؤں گا: نیلو فریا سنوبر مدور یا گوہر چھخیرن چون شرح کرنت سود کیا بوزنس ہے. جب یہ عام آدمی سنے گا تو وہ کیا سمجھے گا، وہ اس کی سمجھ سے باہر. پھر میں نے اس کو تصوف کے آئینے میں ایک علمی وضاحت اس کی سمری لکھی کہ میں نے کچھ موضوع مثلا کنیر، اس کی سمری کیا ہے، نائی اس کی اصلی سمری کیا ہے، کہنا ایک کشمیری اصطلاح ہے نا، بچھس کہنا تو کیا پانے، وہ کہنا کس و نظان ہے، یہ کہنا کیا ہوتا ہے. ان لفظوں کو میں نے جمع کر کے، اسی طرح میں نے توکل، صبر، خاموشی، جو تصوف میں قلبی اخلاق ہیں، ان پر میں نے قلم اٹھایا اور ایک کتاب ترتیب دی. تو یہ پبلشڈ بک ہے اس وقت؟ یہ پبلشڈ بک ہے، سامنے ہے آپ کے، یہ پبلشڈ ہے. والدہ محترمہ کے بارے میں، والد صاحب کے بارے میں تو بات ہوگی، والدہ محترمہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. ان کا کیا نام تھا، ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا آپ کی زندگی بنانے میں؟ اس کا یہ کنٹریبیوشن رہا کہ ہم جس گھر سے ہمارا تعلق تھا، آپ آج کے زمانے میں اس کو کہیں گے بلو پاورٹی لیول، آج کے زمانے، لیکن اس زمانے میں اس کو ہم کہیں گے مڈل کلاس. گاؤں میں ایک کلاس وہ جانا جاتا تھا جس کو پورے سال کے لیے اپنے زمین سے کھانے کی چیزیں ملتی تھی. یہ ہوتا تھا گاؤں میں ایک کلاس، جن کو خریدنا پڑتا تھا 4 مہینے کا، 3 مہینے کا، 8 مہینے کا، جن کے پاس زیادہ مویشی نہیں ہوتے تھے، زیادہ زمین نہیں ہوتی تھی، ایسے یا جو کام کر کے مزدوری کرتے تھے، ایسے لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ مڈل کلاس. اس کے بعد کا کلاس جو تھا تو اس کو وہ لوور کلاس تھا. ہم سمجھ لیجئے ہم مڈل کلاس تھے اس وقت کے. اس وقت ہم مڈل کلاس بھی نہیں. آج کے زمانے میں تو بہت آگے ہیں لوگ. آج ہم سمجھیں کہ ہم بلو پاورٹی لیول بیٹھے ہیں. تو والدہ جان کے بارے میں بتائیں. والدہ کے ان کا کیا نام تھا؟ سارا. تو میرے نام کے متعلق انہوں نے، میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو ہم نے آپ کا کچھ نام رکھا تھا. تو ایک مجذوب تھے ستار صاحب سکل، سکلو کے ستار صاحب، وہ مجذوب قلندر تھے. وہ آئے اور انہوں نے، میری ماں نے مجھے کہا کہ انہوں نے آپ کو میری گود سے چھین کے لیا اور کہا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے کشمیری. میں نے اسے کہا اس کا نام کچھ، اس نے مجھے خالق نام رکھا. کہو کہ یہ خالق ہے کہ دا کریٹر. تو یہ نام مجھے اسی نے رکھا ہے، وانی. یہ آپ کا نام ہے، اصل نام. تو رنجور جو ہے کلمی نام ہے. یہ کلمی نام ہے. یہ کب آپ نے چوز کیا اور کیسے آپ نے؟ مجھے پتہ نہیں، میں نے لکھا یوں ہی. اس وقت عبدالستار رنجور بھی تھے نا شاعر، اتنا بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی اور شاعر ہے. کیشور ناتھ مدلو بھی ایک شاعر تھا، وہ بھی رنجور تخلص کرتا تھا. عبدالستار رنجور جو ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں، خاص کر کمیونزم کے بڑے لیڈر ہیں. تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں، میں نے لکھا. بعد میں جب میں نے کتاب پبلش کی پھر مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، یہاں کوئی اور شاعر بھی اس نام. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا نام سے یا کچھ سے. کلمی نام رکھنا کتنا ضروری ہے؟ اور یہ ضروری بھی ہے، بہت سارے رائٹرز ایسے بھی دیکھے میں نے. نہیں، ضروری نہیں ہے. تو ایسا کیوں، یہ ریتی کیوں بن گئی کلمی نام رکھنے کی، تخلص وغیرہ؟ شاعری، یہ تو شاعر لوگ لاجک کیا ہے؟ لاجک کچھ نہیں ہے. ایک رواج چل رہی تھی کہ شاعر جو شمس فقیر، اس نے شمس اس کا نام تھا. وہاب خار، اس کا کوئی تخلص نہیں تھا. رحیم صاحب سوپوری، اس کا تخلص نہیں تھا. پھر جب نیا زمانہ آیا تو لوگوں نے اپنے
تخلص اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کو بگاڑنے کی بھی کوشش کی، جس میں میں بھی شامل ہوں. کیونکہ اس میں ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک علمی کم آئے گی. آپ سمجھیے میں ایک نوجوان آدمی تھا، میری عمر 20 سال تھی، 18 سال تھی. میں نے بھی ایک اس فیشن کا فالو کیا. یہ ٹرینڈ چل رہا تھا اس وقت. یہ ٹرینڈ چل رہا تھا. کچھ چیزیں ہیں نا جو غلط ہیں تو چلتی رہتی ہے. اچھا، پہلے ٹائم میں جب پہلی بار آپ نے قلم اٹھا کے لکھنا، جو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شاعری ہے یا کوئی مطلب کچھ کریٹو کام چل رہا ہے؟ میں نے کانشیسلی لکھا. آئی واز ٹیچر، میں ایک اسکول ٹیچر تھا. مجھے پتا تھا یہ شاعری کیا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا بہت مجھے پتا تھا. میں نے لکھنا شروع کیا. آپ خود کو سیلف ایجوکیٹ کرتے تھے یا سم ادر پرسن واز یور کسی نے سکھایا کیا آپ کو؟ میں لوگوں کے پاس ایک دو آدمی، ایک تو سید عبدالجبار خاموش کریری تھا، سید علی منظور ہاشمی صاحب تھے، امین کامل صاحب. اچھا، شروع میں آپ اپنا کلام ان کو دکھانا تو ضروری تھا ان کو. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تصحیح کی نوبت، اس قدر تصحیح کی نوبت نہیں آئی گی. اچھا، لیکن آج کے وقت میں اگر کوئی کسی کی تصحیح کرنا چاہتا ہے تو اس کو بڑا وہ مطلب آج تصحیح کرنے کے لیے کوئی تیاری، تصحیح کرنے کے لیے میری ایسوسیشن میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس شعر میں اس قسم کا نقص ہے یا لسانی لحاظ سے اکارڈنگ ٹو لنگوسٹک رولز یہ غلط بات ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایسی کیا وجہ ہے؟ انا پہ بات آتی کیا؟ انا پہ ہی بات ہے نا. ہر ایک شخص، میں رنجور تلگامی ہوں، میں کہتا ہوں جتنا مجھے علم ہے شاید کسی کو نہیں ہے. جو کچھ ہوں میں اپنے، یہ تو انا نہیں تو اور کیا ہے. دیکھیے ہم راتوں بیٹھتے تھے، اساتذہ کے قدموں میں بیٹھتے تھے، بڑے ادب و تہذیب کے ساتھ بیٹھتے تھے. ان کی باتوں کو ہم اس وقت ہمتن گوش ہوتے تھے، ان سے سیکھتے تھے، وہ ہمیں سکھاتے تھے، ہمیں شوق تھا. اب تو اویلیبل ہر ایک چیز ہے، اب تو ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کو کہا جائے کہ نہیں ادھر غلطی ہے یا یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا سر، آپ بتائیں کہ جو کرہن تحصیل کے بارے میں آپ نے بتایا، پرگانہ کے بارے میں بات کی، چغتائی ٹائم میں مغلز کے ٹائم پہ شاید، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو تھوڑا سا ڈیٹیلڈ میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ کرہن تحصیل کہاں سے شروع ہوتا تھا، وہ کتنے ولیج اس کے ساتھ مطلب اس تحصیل میں آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں نے پرگنے کی بات کی. جی ماڈرن ڈے پرگانہ ماڈرن ڈے تحصیل ہی کہہ سکتے کیا؟ تحصیل، ہاں تحصیل ہی سمجھ لیجیے اس کو. پھر پرگنہ جو تحصیل میں تبدیل ہوا، یہی پرگنہ. جیسے جہلم کے جب پرگنے کو جو آفیسر ہوتے اس کو پرگندار کہتے تھے، پرگنہ دار. وہ پرگنے کا جو مالیہ، جنسی مالیہ ہوتا تھا وہ وصول کرتا تھا. یہ چاول کی صورت میں، کسی اور صورت میں، دھان کی صورت میں، فصل کی صورت میں، وہ اس پر تلگام پرگنہ میں کوئی 4,000 کچھ ایسے کھروار ان دنوں ہوتے، کھروار جس کو بولتے ہیں. کھروار. اچھا، مجواز وغیرہ وہ کیا تھا، اور جو زبردست فورس لیبر وغیرہ وہ اس کا تھوڑا سا بتائیں. وہی تو ہماری سب سے بڑی اس قوم کی دلدوز داستان ہے کہ ہم سے مجوزہ لیا جاتا تھا، ٹیکس لیا جاتا تھا. کس پر؟ شادی سے، ڈوگرا شاہی میں لیا جاتا تھا. شادی سے پہلے اگر شادی کرنی تو ٹیکس لیا جاتا تھا. لاجک ہے اس کے پیچھے؟ کچھ نہیں، سپریشن اور کچھ نہیں. اوکے، کتابوں کے بارے میں بات چلی تو بتائیں کہ بک ریڈنگ کا کتنا رول ہے ایک رائٹر کی دنیا میں، یا ایک اینالسٹ بول سکتے ہیں، فلاسفر، اسکالر کے لیے کتنا آج کے وقت میں، چونکہ ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ جو ہے PDF سافٹ کاپیز پریفر کرتے ہیں. ہارڈ باؤنڈ بکس جو ہے اس کی خوشبو ہی کچھ الگ معنی رکھتی ہے زندگی میں. لیکن آپ بتائیں کہ اس کا کیا مہتوپورن ہے؟ ہمارے پاس جو ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے مختلف علوم میں محنت کر کے ہمارے لیے علم دانش کا خزانہ ہمارے لیے چھوڑ رکھا ہے. مثلا افلاطون تھے، ارسطو تھے، غزالی اسلامی اسکالر، ابن رشد، فارابی، ابو علی سینا. اسی طرح اسلامی اسکالر ہے شیخ سعدی شیرازی. آپ اورینٹل اسکالرس کی بات، اورینٹل ہوں یا کچھ ہوں. وہ ان دنوں بجلی تو نہیں تھی، وہ شمع اس کے چراغ کے نیچے انہوں نے پڑھا، اور پوری دنیا کو اپنی تصنیفات سے انہوں نے متاثر کیا، کیونکہ وہ الفاظ
پر غور کرتے تھے اور اچھی طرح سے بات کو سمجھتے تھے، اور پھر ہم تک ان کا علم آیا، اور ہمارے ماڈرن علوم کی بنیاد انہی علوم پر ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے سامنے رکھے تھے۔ اب تو وہ زمانہ ہے کہ اب ریڈنگ کلچر نہیں ہے، کسی کو کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب ضروری ہے تو میں نیٹ کھول کر ایک سوال کا جواب حاصل کر سکتا ہوں، پوری کتاب بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن جو مزہ بیٹھ کر کتابوں پر غور، حروف پر، ڈیٹیل اسٹڈی کرنے میں، عطار نے یا شاید شیخ سعدی شیراز نے کہا کہ اصلی علم ہے کہ ہم حروف پر غور کریں، بغور اپنے ذہن میں اس کو نقش کریں، کیونکہ ہر لفظ کا ایک اپنا یہ ہوتا ہے دائرہ، اسے اچھی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن نیٹ پر مجھے کوئی کوشچن پوٹ کرے گا کہ بھئی میں نیٹ کر کھول کر اس کو زبانی رٹ لگا کر بتا سکتا ہوں۔ اسی طرح آج جانتے ہیں آپ ہمارے پبلک سکولز ہیں جی، یہ بات چاہے مطلب پرائیویٹ سکول پر، پرائیویٹ اداروں کی بات کر رہے ہیں، پرائیویٹ ادارے کی یا سرکاری ادارے کی۔ ہمارے جو بکس ہیں اس وقت، جب میں جس زمانے میں پڑھتا تھا، ہم چیپٹر پڑھتے تھے، چیپٹر کے پیچھے سوال ہوتے تھے، اس کا جواب مجھے اساتذہ لکھاتے تھے یا سکھاتے تھے کہ کس سطر سے کہاں تک اس کا جواب آپ طلب کریں گے۔ آج سب کچھ ریڈی میڈ ہے، آج ٹک مارک ہے، میں نے پڑھا پیچھے تو اس کا جواب بھی بالکل میرے پاس ریڈی ہے۔ تو یہ علوم، اس قسم کا علم جو ہے، یہ سطحی طور میں سمجھتا ہوں۔ جس طرح ہم پہلے کتاب پڑھتے تھے، اس پر غور و فکر کرتے تھے، تو ہمارے ذہن میں اس کا دیر تک اثر رہتا تھا۔ آج وہ بات نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس یہی ہے اویلیبل، ہمارا یہ انٹرنیٹ، وی کین سرچ اینی تھنگ فرام انٹرنیٹ، پوری دنیا تو سمٹ کے رہ گئی ہے۔ تو اس چیز کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، لوگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کہاں پہ ہم چوک کھاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آج کے ٹائم میں مطلب سیلف پبلشنگ ہو رہی ہے، پبلشرز کو پیسہ دیا جاتا ہے، کتابیں پبلش ہو رہی ہے ایٹ لارج اسکیل، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کس خوشی میں وہ پبلش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہر شخص کو شہرت کی تمنا ہے، اور وہ بھی راتوں رات مشہور ہونا، لوگ مشہور، ہر ایک عزت کی تلاش میں ہے، شہرت کی تلاش میں۔ شہرت اور عزت میں there is a hell difference in between. نہیں، شہرت کے ساتھ عزت دونوں چیزیں تو لازم ملزوم ہیں۔ جی، جو مشہور ہے تو اس کی عزت بھی کی جائے گی۔ لوگ تو اپنی شہرت چاہنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ لوگ خریدتے ہیں خیالات کتابوں، پھر خرید لکھواتے ہیں دوسروں سے اپنے نام پر، پی ایچ ڈی کرتے ہیں لوگ اگینسٹ کیش پیمنٹ، تو اپنی شہرت کے لیے اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ زمانے نے اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل تو کیا۔ کیسے پہچانیں کہ اصل معیاری جو انسان یا اس کا جو کنٹریبیوشن ہے لٹریری ورلڈ میں، جو کہ میں بھی ایک ریسرچ اسکالر ہی ہوں اور میں ادبی دنیا سے کافی دلچسپی رکھتا ہوں، میں نے کوئی پیمانہ ہے کیا اس کو؟ کچھ سمے پہلے، کچھ وقت پہلے میں ایک مشاعرے میں تھا، اس نے ایک بچی نے اردو غزل پڑھی، تو اس نے جب غزل پڑھی تو مجھے لگا یہ اس نے خود نہیں لکھی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے خود؟ کیونکہ اس میں جو اس نے الفاظ بیان کیے، غلط اضافت، الفاظ کی قطر بیونت اس نے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کسی نے اس کو یہ ہاتھ میں لکھ کر دیا ہے۔ اسی طرح سے جو میرے دل سے بات نکلے گی وہ میرے اپنے علم کے مطابق ہوگی، اس میں غلطی کا تصور ہی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہے، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملاوٹ ہے ہمارے بازاری چیزوں میں، اب تو علم کے معاملے میں بھی، ادب کے معاملے میں خاص طور یہ ملاوٹ ہوتی رہے گی، اس کو ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ بتائیں کہ بکس کے بارے میں اب ہم بات کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی کتابوں کے بارے میں سننا چاہوں گا کہ جو آپ کے دل کو چھو گئی، باقی مجھے ریکمینڈ کریں کچھ ایسی کتابیں جو آپ۔ دیکھیے، میں نے اسلامیات پر کچھ کتابیں پڑھی، فلسفے پر کچھ کتابیں پڑھی، کچھ رائٹرز کے نام، رائٹرز میں نے اسلام میں جو دل کو چھو گئی، جنہوں نے میرے سوچ کو بہت حد تک تبدیل کیا ہے، اس میں سے کچھ انگریز رائٹر، مطلب یورپین
کچھ رائٹرس ہیں، کچھ ہمارے مشرقی یعنی ایسٹرن ورلڈ سے ہیں، کچھ اسلامک اسکالر ہیں. جیسے کہ میں نے امام غزالی کو پڑھا، بغور پڑھا اس کی تمام تر تصانیف کو. میں نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو پڑھا، میں نے شیخ سعدی شیرازی کو پڑھا، عطار کو پڑھا، شیخ ثنائی کو پڑھا، میں نے مولانا روم کو پڑھا. جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمارے مزاج میں ایک تبدیلی آتی ہے، مزاج میں تبدیلی آتی ہے. اگر آپ اپنے ذہن کے دریچے کو کھولنا چاہتے ہو نئے خیالات اور نئی سوچ کے لیے، تو اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. کس طرح کی کتاب؟ کیونکہ آج کے ٹائم میں ٹرینڈنگ ہے سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں زیادہ تر لڑکے. اس وقت بھی دنیا میں دیکھیے ہماری ایک پرابلم ہے یہاں، ہماری جو کشمیر میں لکھا جاتا ہے یہ کشمیر میں ہی رہتا ہے، اس کا وہ ٹرانسلیشن باہر کے ملکوں میں نہیں جاتا ہے. یہ گلوبل اس کا آؤٹ ریچ نہیں ہے. جائیں گے کہ پڑھیں گے کیا وہ گلوبل ہمارا؟ دیکھیے ہمیں باہر سے کتاب آتی ہے، ہمیں آئی ایک کتاب پر سال سے 2-4 سال پہلے، دا پاور آف ناؤ. یہ ٹالی نے لکھی ہے. اس کا ترجمہ تو بہت تیزی کے ساتھ اس کے ایڈیشن چھپ رہے ہیں، اس کی پکی ڈیمانڈ ہے. خلیل جبران کی تصانیف، ان کی زبردست ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں، کیونکہ یہ فکر کے لحاظ سے بہت بلند، یہ اس میں خیال آفرینی ہے. یہ انسان کے معافی ضمیر کی بات کرتا ہے، اندر کے انسان کی جو انسانی المیہ ہے، جو آج کے زمانے میں انسان کے جو پرابلمز ہیں، ویسے انسان کو ہر زمانے میں پرابلم ہے کہ میں کہاں سے آیا، مجھے کہاں جانا ہو، میری حیثیت کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے یورپین رائٹرس ہیں، یا یہاں تک کہ ہمیں مشرقی ممالک میں جو ہمارے رائٹرس ہیں. میں نے ایرانی ادب کو بھی پڑھا، ایرانی ادب پرشین میں نے پڑھا. ابھی ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. میں نے پنجابی پڑھا 1980 میں، جو میں نے پنجابی لٹریچر پڑھا. ابھی تو ہم اس لٹریچر سے بھی بہت پیچھے ہیں. ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بڑا شاعر ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی افاقیت نہیں ہوتی ہے. دیکھیے میں جو لکھوں گا یہ تو پوری نسل انسانی کو متاثر کرنا چاہے. میری چیز تو مجھے متاثر کرتی، مجھے بھی متاثر، میرے ہمسائے کو بھی متاثر نہیں کرتی. میں غزل لکھتا ہوں، میری غزل لکھنے سے کیا ہوگا؟ یہ ایک ریفریشمنٹ ہے. اصل میں نثر میں لکھا جاتا ہے، جو علوم ہوتے ہیں وہ زیادہ تر نثر میں لکھے جاتے ہیں، علمی کتابیں. تو ہمیں کشمیری میں اتنا خزانہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کشمیری میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی بڑی ڈیمانڈ ہو. ہمارے پاس ہے نہیں کچھ. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کشمیری میں جو بھی اگر اچھی سی کوئی کتاب ہے، یہ تو وادی سے باہر گئی ہی نہیں، اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے. ہمارے پاس للدت عظیم اسے کہتے ہیں، ابھی تک وہ اپنے انداز میں ایک انپرلڈ پوئٹس ہے. اس کا تو ترجمہ انگریزوں نے کیا، پہلے ہم نے نہیں کیا. ہماری لٹریچر پر انگریزوں نے کام کیا. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ جو سر والٹر لارنس کی جو کتاب ہے ویل آف کشمیر، اس نے اس طرح اس کتاب کو لیا ہے کہ جب بھی کشمیری اسے پڑھے گا، ایک تو بہت آسان انگلش میں لکھی ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص یہاں لینڈ سیٹلمنٹ کے لیے آیا تھا. اس کا کام تھا زمین کی پیمائش، جمع بندی وغیرہ کیا کرنا تھا، لیکن اس نے یہاں کی سوشل لائف، یہاں کی کمپلیٹ ٹوپوگرافی، جغرافیکل کنڈیشن، لائیو سٹاک جو بھی ہے یہاں کشمیر میں، اس کو پورا قلم بند کیا. اور میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے گھاس پھوس کے متعلق اسے ان کے باٹنیکل نام دیے ہیں، کس بیماری کو کون سی یہ گھاس یا سبزی دوا ہے، یہاں تک پہنچا ہے. اس نے یہ کیا کہ یہاں جو ہمارے کلچر کو اور ہمارے عادات کو بھی اس نے واضح کیا ہے. تو میں حیران ہوں کہ یہ ایک انگریز ہے، باہر سے آیا ہے، کام اس کا ہے لینڈ سیٹلمنٹ، اور کشمیریوں کی سادگی نے یا مظلومیت نے اس کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے کشمیر پر، میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اہم ترین دستاویز ہے اباؤٹ کشمیر. اس کے بعد میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ ہر کشمیری کو
یہ میری گزارش ہے ہر نوجوان سے، ہر اس شخص سے جو کشمیر کو جاننا چاہتا ہے، اسے یہ 2 کتابیں کم سے کم پڑھنی چاہیں. ایک تو لارنس کی یہ ویل آف کشمیر، یہ کیا 100-150 روپے کی کتاب ہے. پہلے تو 20-25 روپے میں تھی، آج تو 100 روپے میں. تو اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا، کچھ حصہ تو کٹ کیا ہے. تو دوسری ہے یہ ڈاکٹر شمس الدین احمد کی تاریخ کشمیر کا کشمیری ترجمہ حسن خیامی کے کا. اس میں اس نے بہت محنت کی ہے، اور سر والٹر لارنس سے بھی کہیں زیادہ اس نے محنت کی ہے. اس نے کشمیر کو پوری طرح سے اس نے واضح کیا. رنجور صاحب، کتابوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو بتائیں کہ آپ بھی کتابیں پڑھنے سے کیا محسوس کیا، کیا اثر ہوا، انفلوئنس کیا رہا آپ کے بک ریڈنگ؟ آپ کو کہا کہ انسان مطالعہ ہمارا بہترین دوست ہے. یقیناً ہمارے مزاج میں فرق آتا ہے مطالعے سے. دیکھیے جب ہم کوئی بات پڑھیں یا سنیں تو کچھ نہ کچھ اثر اس کا انسان پر ہوتا ہے، ایبزارب کرتا ہے انسان. ہاں، کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، اور جاتے کوئی خاص اسپیشل میسیج ینگ بڈنگ رائٹرس اور خاص کر یوتھ کو، ان کے لیے کوئی خاص؟ میں یوتھ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ایک تو پاسٹ کو چھوڑو، ڈونٹ بادر اباؤٹ فیوچر. یہ جو ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے اسے اویل کرو، پریزنٹ ٹائم پہ کام کرو، اس پر کام کرو. پریزنٹ ٹائم کو ہاتھ سے جانے مت دو، جی یہ بہت ضروری ہے. اور اس پریزنٹ ٹائم کو آپ مطالعہ میں اگر آپ زیر تعلیم ہیں، اف یو آر اے اسٹوڈنٹ اے پیپل، تمہیں اپنا پورا دھیان اس کی طرف دینا چاہیے. اور ہر ایک انسان کو زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. بدقسمتی سے جس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، جی، وہ کامیابی کو چھو ہی نہیں سکتا ہے. حفاظت مینر میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، 60 سال 70 سال کے بعد بھی تڑپ باقی رہتی ہے. انسان بھوکا ہی یہاں سے چلا جاتا. بھوکا میرا مطلب ہے کہ وہ مادیت کے پیچھے لگا رہتا ہے. ہر ایک شخص چاہتا ہے پیسہ، آسائش، تن آسانی، عیش و عشرت وغیرہ، لیکن دوسروں کے لیے بہتر سوچنا، دوسروں کے کام آنا، یہ انسانیت کی معراج ہے. وی شوڈ ناٹ لیو فار آور سیلوز اونلی، وی شوڈ لیو فار ادرس. اس میں بہت تسکین ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. جی، کہ انسان اگر تسکین تلاش کرے تو اس چیز میں اسے تسکین ملے گی کہ اسے دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنا چاہے، لوگوں کے آنسو پہنچنے چاہیں، اسے تسکین ملے گی. رنجو صاحب بتائیں، چونکہ آپ ایک ٹرانسلیٹر، اینالسٹ، رائٹر، پوئٹ، اور آنے والے وقت میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کیسے یاد کریں؟ کیوں یاد کریں گے؟ میں نے کیا ہے؟ لوگ کس حیثیت سے لوگوں کو یاد کریں گے؟ دیکھیے، ایک بات ہے، ایک فلاسفر نے کہا ہے کہ زندہ اس طرح رہو، یا تو آپ پر لکھا جانا چاہے، یا اس طرح زندہ رہو کہ تیری موت کے بعد تجھ پر لکھا جائے. ہم نے کیا ہی کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کے، میں کہتا ہوں میں 34 سال محکمہ تعلیم میں بحثیت استاد کام کرتا رہا. مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا تھا. میرے خیال میں ایک استاد کا کام اتنا ہی نہیں کہ وہ سیلیبس پڑھائے. سیلیبس پڑھانا اس کا کام نہیں ہونا چاہیے. انقلاب اگر لا سکتا ہے تو استاد لا سکتا ہے. جی، والدین کی تربیت کے بعد تقریباً 20 سال تک بچہ سکول اساتذہ تو اس کی زندگی کو بہت حد تک سنوار سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے ہم اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرتے ہیں. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات کہوں گا، اگر آپ تھوڑا بہت اس پر ایبٹ غور کریں. میرے دادا پردادا، آپ کے دادا پردادا، سب لوگوں کے دادا پردادا کا جو خیال تھا، آج تک اس میں ہم نے کوئی چینج نہیں لائی. فرق اتنا ہوا کہ میرا پردادا ایک تھیچڈ روف
घास की छत के नीचे कच्चे मकान में रहता था। वो भी चाहता था कि मैं अपने बच्चों को पालूं, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, मेरी खिदमत करे, मैं इसकी शादी करूं, मेरी बहू आए मेरी खिदमत करे, मेरी बेटी की शादी हो गई, बस ये उसका ख्याल था। अब उस छत के अब तो घास की छत नहीं है, अब तो कंक्रीट छत है। पहले हम जाते थे तुम गर्द आलूद सड़कों पर, लेकिन ख्यालात वही हैं हमारे जो मेरे परदादा के। देयर इज़ नो चेंज। मैं चाहता हूँ इस कंक्रीट मकान में भी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, चाहे डॉक्टर बनने के काबिल हो या ना हो। मैं अपनी पूरी ये लगाता हूँ इस पर ज़ोर, पूरा ज़ोर लगाता हूँ ये डॉक्टर बने। मुझे इसी सोच में हम बंद हैं। इस सोच में हमें तब्दीली नहीं आई है आज तक, क्योंकि हमारे पास ज़िंदगी का और कोई मकसद ही नहीं रहा है। हम तो मज़हब को कबूल करते हैं, मुझे माफ़ करना चाहे, हम तो मज़हब को कबूल करते हैं, लेकिन दिल से हम फिर उस पर अमल पैरा नहीं होते। ये हम सब का हाल है, ये हम आदतन करते हैं, लेकिन अंदर का जो हमारा इंसान है वो तो अभी तब्दील ही नहीं हुआ है, वो अनचेंज्ड है। आप मौजूदा दौर को देखते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पहले की नस्बत से अब हर घर में कुरान करीम का मुताला होता है। जी। हमारे बच्चे दरसगाहों में जाते हैं, हमारे नौजवान तो इस्लामिक स्टडीज़ में बहुत आगे जा रहे हैं। पहले की मज़े से मस्जिदों के बाम भी बुलंद हो रहे हैं, जामे मस्जिदों की तामीर भी हो रही है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, हज को भी जाते हैं, उम्रह को भी जाते हैं। लेकिन जब हम माशरे के अंदर नज़र अच्छी तरह से डालें तो हमें कोई तब्दीली, बड़ी सी तब्दीली नज़र नहीं आती है। चलिए सर, इन्हीं अल्फाजों से हम आपसे विदा होना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाल के आपने हमारी ये गुफ्तगू सुनी। अस्सलामु अलैकुम।